नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज कल ताअस्सुर के ऊपर काम चल रहा है, यानी जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है उसी को इम्पोज किया जा रहा है जब इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, मईशत की बात हो रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ताअस्सुर जो दिया जा रहा है वो ऐसे है कि माशी हालात, वाक़यात और मामलात बिल्कुल कंट्रोल में आ चुके हैं। और ज़ाहिरी बात है इसमें ताजिर सनतकारों के अपने अल्टीरियर मोटिव्स हैं, एजेंडाज़ हैं, वो भी इसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं हुकूमत के साथ, क्योंकि बुनियादी तौर पे उनका मुफाद इससे निकल रहा है। उनका मुफाद क्या है? बुनियादी मुफाद ये है कि ताजिर सनतकार चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। वो इस चीज़ की तायद कर रहे हैं कि महंगाई कम हो गई। फिर मैं बता रहा हूँ कि सारा गेम ताअस्सुर पे हो रहा है, क्योंकि हालात, वाक़यात, मामलात आपको पता है इस तरह के हो चुके हैं कि अब आप क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट पर, क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो एक मुख्तलिफ ज़ुमरे में ले जाया जाएगा और ऐसा ताअस्सुर दिया जाएगा कि मुल्क के हालात ख़राब करने के अंदर आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए अब कोई क्रिटिसाइज़ करेगा भी नहीं, एहतियात करेगा। मैं भी एहतियात करूँगा, भाई मैं क्यों क्रिटिसाइज़ करूँ बिला वजह, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो मैं उससे पहले भी 10 दफ़ा सोचूंगा कि मैं अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूं तो उसकी क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, यानी तामीरी तनकीद की भी लिमिटेशंस होंगी। ज़ाहिर बात, किसी को बुरा लग जाए तो वो बोले ये तामीरी नहीं है, अच्छी लग जाए तो वो बोले ये तामीरी तनकीद है। तो इसी को सामने रखते हुए मैं आज के अपने मेहमान का भी तारुफ कराता हूँ, जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो कि दुनिया के मशहूर मईशतदान हैं और पाकिस्तान के हालात, वाक़यात, मामलात और मईशत पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत नासिर साहब। अब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मसला कुछ इस नौयत का है कि जैसे मैंने आपको बात की कि अब मामला खाली ताअस्सुर पर आ चुका है कि जो ताअस्सुर दिया जा रहा है उसके साथ इत्तिफाक करें। अगर आप उसके साथ इत्तिफाक नहीं करेंगे तो फिर आपकी तामीरी तनकीद की भी हुदूद और कुयूद होंगी। तो मईशत के मुतल्लिक फिर बात करें तो कैसे करें? सिर्फ अच्छी बात ही करें सिर्फ? जी देखिए, बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे मजहब ने हमें सच बोलना सिखाया है। तो जो बात सच आप सच समझते हैं, जिनको आप हुकूमत के आदत व शुमार से साबित कर सकते हैं, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। जो है अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा, हमें भी महफूज रखेगा। जी जनाब, नहीं, लेकिन जो आपने कहा जैसे कि सच, अब बात यह है कि सच वो जो कि अच्छा लगे वो सच ठीक है, जो सच बुरा लगे वो तो फिर आजकल के मामलात, हुदूद व कुयूद के अंदर अच्छा नहीं तस्वुर किया जाएगा। तो मेन ये है कि मईशत के मुतल्लिक भी अगर आप अपनी राय, जैसे आप बता रहे हैं, आप सच्ची सच्ची हमें बता दें। चले मैं आपको ही कहता हूं कि आप सच्चा सच्चा तज्जिया दे दें कि हालात या मईशत हमारी कहाँ खड़ी है। देखिए, अभी आपने अभी फरमाया कि जनाब हुकूमत भी कह रही है कि महंगाई कम हुई है, यानी महंगाई में इजाफे की शरह कम हुई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल कम हुई है, मान लिया, मगर ये भी तो बताएं साथ में कि लोगों की कीमतें, कुव्वत खरीद कम हुई है। मसलन मैं आपसे अर्ज करूं कि आपका भी बैंक में खाता है, जो आपके नाजरीन सुन रहे हैं उन्होंने भी बैंकों में खाते रखे होंगे। वो जरा चेक कर लें कि जून 2024 में, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, अगर उन्होंने 1 लाख रुपया अपने बचत खाते में रखा था, सेविंग अकाउंट में, तो उस वक्त उनको 20,000 रुपया सालाना के हिसाब से मुनाफा मिला था। जी। जनवरी में जो मुनाफा मिल रहा है वो 10,500 रुपया सालाना के हिसाब से मिल रहा है। यानी जो मुनाफा जून में मिला था 24 में, अब उससे आधा रह गया। तो ये जो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने बैंकों में खाते रखे हुए हैं, वैसे खाते तो तकरीबन 31,000 अरब के हैं, करंट अकाउंट बड़े लोगों को आप निकाल दें तो ये जो कई हजार अरब रुपए लोगों का था, करोड़ों लोगों का, उनकी आमदनी आधी रह गई, यानी उनकी कुव्वत खरीद कम हो गई। तो महंगाई में इजाफे की शरह कम आने के बावजूद वो जब वो दुकान पर जाते हैं तो उनके वो चीज नहीं खरीद सकते खाने पीने की, जो कि वो जून में खरीद सकते थे। तो फिर तो उनकी तकलीफ तो बरकरार रही। साथ में अगर आप ये बात तस्लीम कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आपने मईशत की बात की, ये सच बात कर लें तो सच बात तो वही है जो हुकूमत के आदाद व शुमार हैं या स्टेट बैंक के आदाद व शुमार हैं। तो अगर इस साल को हम देखें
یہ جو 7 مہینے گزرے ہیں یا اس سال کی جو شرح نمو ہے وہ ہدف سے کم رہے گی، وہ خطے کے ملکوں کی اوسط سے کم رہے گی۔ 2024 میں 13 ملین لوگ جو غریب نہیں تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، یہ سب مانتے ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ چونکہ حکومت اگر شرح نمو نہیں بڑھی تو یعنی جو ہے اگر تو پھر آپ کو یہ تسلیم کر لیں کہ جو لوگ 25 لاکھ آدمی مزید جو اب روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا، اور پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے، اس کو بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز جو آپ انکار نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے مثال کے طور پر برآمدات بڑھانے کے بجائے ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ریمیٹنسز بڑھائیں، انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کے تحت، جس میں یہ ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سارٹ آف منی لانڈرنگ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعداد و شمار آپ کو بتا دوں تاکہ بالکل واضح ہو جائے، کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ اب دیکھیے پچھلے 6 برسوں میں ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ 124 ارب ڈالر ہیں، سوری، تو یہ جو اس کے مقابلے میں ہماری جو برآمدات ہیں وہ تقریباً اتنی ہی ہیں، لیکن بھارت میں یہ ہے 777 ارب ڈالر۔ تو اگر ہمارا برآمدات کا اور جی ڈی پی کا تناسب 9% ہے، برآمدات اور جی ڈی پی کا تناسب 9% ہے، بھارت کا جو ہے وہ 22% ہے، تو اگر ہمارا بھی 22% ہوتا تو آج ہماری برآمدات ہوتی 77 بلین ڈالر، 77 ارب ڈالر، اور 31 ارب ڈالر نہیں ہوتی۔ اور آپ نے چند برسوں کے بعد جو 60 ارب ڈالر کا ہدف رکھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارا تو آج 70 ارب ڈالر ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب اسٹاک ایکسچینج میں چند ماہ میں 60% اضافہ ہو گیا تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ صنعت میں اضافے کی کوشش کرے، برآمدات میں اضافے کی کوشش کرے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ بینکوں نے ابھی پچھلے چند مہینوں میں 1000 ارب روپے کے قرضے دیے، لیکن وہ قرضے تاجر و صنعت کاروں کو نہیں دیے، برآمدات کنندگان کو نہیں دیے، وہ 1000 ارب روپے انہوں نے نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو دے دیے، اور انہوں نے وہ پیسہ حکومت کی ٹریجری بل میں لگا دیا زیادہ شرح منافع پر، تو ان کی جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں گیا اور ان کو منافع مل گیا، خطیر رقم مل گئی، اربوں کی منافع مل گیا۔ لیکن اس سے صنعت کو کیا فائدہ ہوا، تجارت کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ بینکوں نے لوگوں کو خط لکھا کہ جی آپ اپنا ڈپازٹ جو ہے ہم اس پر فیس چارج کریں گے، تو انہوں نے کوئی 600 ارب روپے نکال لیے، بینکوں سے نکل گیا 600 ارب روپیہ۔ وہ 600 ارب روپیہ انہی بینکوں کے جو فنڈز تھے، ایسٹ مینجمنٹ کمپنی، وہاں چلا گیا، انہوں نے کچھ پیسے اسٹاک ایکسچینج میں لگایا، کچھ حکومت کو قرضہ دے دیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے تو معیشت کو نقصان ہو رہا ہے نا۔ جب ہم معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، اور ایکسپورٹ کی اگر آپ بات کریں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل کاٹن کا بھی رو رہے ہیں، کیا یہ آپ انکار کر سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش، وہاں تو کاٹن ایک ٹکے کا نہیں ہوتا، انہوں نے ریڈی میڈ گارمنٹ جو ہیں وہ 38 ارب ڈالر، 38 بلین ڈالرز کی انہوں نے برآمدات کر دی ریڈی میڈ گارمنٹس کی۔ الحمدللہ ہم تو کاٹن کا بڑا ملک ہیں، لیکن ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ صرف کاٹن کی نہیں، پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 31 ارب ڈالر ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم 31 ارب ڈالر کر رہے ہیں ٹوٹل ایکسپورٹ؟ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ایسا سوچنا ہے، بہت سارے لوگوں کا ایسا سوچنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی انٹینشنلی اس کو روکا جا رہا ہے، ہولڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، اور جوہری طاقت ہونے کے ناطے ہمیں ٹیم کرنا ضروری ہے، اس لیے ہماری اکانومی کو بیونڈ اے سرٹن لیول جانے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ جی دیکھیے بات یہ ہے، بالکل واضح ہے کہ ہماری معیشت تو ہے اشرافیہ کی معیشت ہے۔ ہمارا معیشت کو ہم اس طرح ترقی دینا چاہتے ہیں کہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچے، مافیا کو فائدہ پہنچے، کالا دھن رکھنے والوں کو فائدہ پہنچے۔ پراپرٹی کے جو ابھی ٹاسک فورس آئی ہیں ریکمنڈیشنز، اگر اس پر عمل کر لیتے ہیں تو بالکل مافیا کو بے تحاشا فائدہ ہوگا۔ جو 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی اگر ایک ہے مثال کے طور پر، اور آپ اس کو 3 کروڑ میں بیچ رہے ہیں، تو جو آدمی پراپرٹی خریدے گا اس کا تو 7 کروڑ کا کالا دھن جو ہے وہ سفید ہو گیا اس کے اندر۔ اب آپ اس پر کہتے ہیں کہ جی ہم ٹرانزیکشن کی کاسٹ گرائیں گے،
تو وہ جو پہلے ہی وہ 10 کروڑ کی چیز پر ٹیکس دے رہا تھا 3 کروڑ، اب جب آپ اس کو اور گرائیں گے تو اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو جو پہلے تو آپ یہ اگر نہیں کر سکتے کہ پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ مارکیٹ کے نرخ کے برابر ہونی چاہیے، وہ کرنے کے بعد آپ ریٹس کم کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پراپرٹی سیکٹر میں جو کئی ہزار ارب روپے کا کالا دھن رکھا ہے تو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ کئی ہزار ارب کا نہیں ہے. تو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اچھا، لیکن ہم نے تو بڑا شور شرابہ سنا تھا کہ اب کوئی رول بیک نہیں ہوگا، ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ٹیکس لگ گئے ہیں وہ لگ گئے ہیں، کوئی ہٹا کے دکھائے ہم اسے دیکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک دم ہم نے دیکھا کہ ریلیف آئی. یہ ریلیف جو آئی، یہ اتنی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، یہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا، یہ سمجھائیں نا مجھے. نہیں، میں آپ سے تو وہی عرض کر رہا تھا کہ پراپرٹی مافیا جو ہے اس میں ہر دور میں لیا، ایمنسٹیز بھی لیتے ہیں، سب کچھ فائدے اٹھاتے ہیں. اب یہ جو ٹیکس ریکمنڈیشن سے ٹاسک فورس کی جو شاید جو ہے وہ منظور ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے کیا خطرات ہوں گے؟ وہ بالکل واضح ہے کہ وہ خطرات یہ ہوں گے کہ آپ جو ہے کالے دھن کو فروغ ملے گا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ نہیں کرتے تو وہاں پیسہ چلا جاتا. دبئی میں جہاں پر ایک صاحب ہے ملک ریاض، وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اور خدشہ یہ تھا کہ وہ پیسہ وہاں چلا جائے گا. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں جی آپ کا جو چوری کا پیسہ ہے وہ آپ یہیں رکھیں، اور اس کی 20 کروڑ کی پراپرٹی جو ہے وہ 5 کروڑ میں ہے، آپ اس کو خریدیں تو آپ کا 15 کروڑ جو ہے وہ کالا دھن سفید ہو جائے گا. اس چیز سے قطع نظر ہو کے ایک سیکنڈ، ایک سوال پلیز، آپ نے بڑا معاملہ ایک اٹھا دیا. مجھے یہ ایکسپلین کریں، پیسہ چلا جاتا تو پیسہ چلا کیسے جاتا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں شاہد حسن صدیقی صاحب کہ ہمارے ملک میں سے پیسہ جا کیسے رہا ہے، جبکہ ہماری بینکنگ ریگولیشن اتنی ٹائٹ ہے، ہم نے اپنی فوریکس ریگولیشنز اتنی ٹائٹ رکھی ہوئی ہیں، پھر یہ پیسہ جا کیسے رہا ہے، یہ تو مجھے بتائیں پلیز. جہاں تک مجھے پتا ہے اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک لمٹ ہے ایک اکاؤنٹ میں، آپ ڈالر خریدیں مارکیٹ سے، کھلی منڈی سے ڈالر خرید لیں، اس کو بینک کے اندر جمع کر دیں اور بینک سے کہا جی یہ پیسہ باہر بھیج دیں، وہ بھیج دیں گے، بھیج رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو قانونی طریقے سے جا رہا ہے نا، اس کو کیوں نہیں روکتے آپ؟ دوسرا یہ قانونی طریقہ ہے. دوسرے کہ ہنڈی حوالہ چل رہا ہے، ہنڈی حوالہ آپ کو بھی پتا ہے، چھاپے پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے تھے، لیکن وہ تو کر رہے ہیں، ہنڈی کا کاروبار ہے. پھر جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ اوور انوائسنگ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے انڈر انوائسنگ کرتے ہیں تاکہ ٹیکس کم دینا پڑے. یہ پیسہ جو جاتا اور آتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے؟ انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ سے. ابھی بتایا تھا حکومت نے، آپ ہی کے چینل پر یہ پروگرام آیا تھا کہ چائنا سے جو امپورٹ ہوئی ہے اس میں اربوں ڈالر کا گھپلا ہے. وہ پیسہ امپورٹ چائنا سے ہوا، پیسہ گیا سعودی عرب، یو اے ای، پیسہ گیا دوسرے ملکوں میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو جو ہے وہ انڈر انوائسنگ اوور انوائسنگ کا یہ جو پیسہ ہے یہ بھی تو ہنڈی حوالے سے ایڈجسٹ ہوتا ہے، امپورٹ کا ایکسپورٹ سے ہوتا ہے. ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2002 سے 2007 تک 5.5 ارب ڈالر کی اوور انوائسنگ ہوئی ایکسپورٹ میں. تو تیل کی امپورٹ کھلے عام ہو رہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. جو بسیں آتی ہیں بلوچستان سے یہاں، اس میں اس کے اندر تیل بھی ہوتا ہے نا. تو یہ تو سب کو پتا ہے، کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے. تو جب آپ کی اکنامی ڈاکومنٹ نہیں ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کے تحت کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ اسٹیٹ بینک کے علاوہ بڑے اماؤنٹ کی کہاں سے آیا. تو ہنڈی سے یہ پیسہ جاتا ہے باہر، اس کے بعد وہ بینک کے تھرو ریمیٹنس پر آ جاتا ہے، اس کو انسینٹیو ملتا ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس کو پاسپورٹ دیں گے کہ اس نے بہت بڑا جو ہے وہ ریمیٹنس لے کر آیا. اس پہ ٹیکسوں کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کی برآمدات نہیں بڑھ رہی ہیں. کسی دن یہ چیک کر لیں، میں نے جو حساب ابھی دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 6 برسوں کی کچھ اعداد و شمار میرے سامنے تھے، تو اس میں 6 برسوں میں یہ ہوا کہ جو آپ نے امپورٹس کی وہ 345 ارب ڈالر کی تھی. 345 ارب ڈالر کی امپورٹس کی، کیونکہ امپورٹ مافیا کو آپ کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، اور آپ کی ایکسپورٹ جو تھی 161 ارب ڈالر کی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی امپورٹس اگر 1.5 گنے سے زیادہ ہے ایکسپورٹ سے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے پیش کیا ہے. ناظرین، بات یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک کے اندر اب شاید شامل ہو جائے گا جو کہ ڈیجیٹل فرنٹیئر پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ڈیجیٹل ایسٹس کے حدود، قیود اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے اصول چاہیے ہوتے ہیں رہنما، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کسی اکانومسٹ کو تو اس موضوع پہ لیا نہیں. تو
تو میں نے اسی لیے سوچا کہ شاہد حسن صدیقی صاحب بین الاقوامی سطح پر اس موضوع کو دیکھتے بھی ہوں گے. بات یہ ہے کہ شاہد حسن صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ایسٹس کی طرف توجہ اب آنا شروع ہو گئی ہے اور پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کے اڈاپشن تو باز تھی. میں بھی مشرف کے دور کے اندر ہم پورے خطے میں سب سے آگے تصور کیے جاتے تھے ڈیجیٹل میں بھی اور ای بینکنگ میں بھی, لیکن پھر پاکستان میں ایک سلو ڈاؤن آ گیا. پاکستان باقی دنیا سے 20 سال پیچھے چلا گیا. اب اچانک جاگ آئی جب پڑوسی ملک ہندوستان نے اپنے ڈیجیٹل ایسٹس کی مینجمنٹ اور ریگولیشن کے لیے قوانین پاس کرنا شروع کیے تو پاکستان کے اندر بھی آگاہی پیدا ہوئی, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہندوستان کوئی بھی پالیسی بنائے تو اس کی نقل کرنا پاکستان کے لیے ایک لازمی سا جز ہوتا ہے. جو بھی وہاں پالیسی آئے آپ دیکھیں گے مہینے 1.5-2 مہینے کے بعد ہم نے اس کی نقل ضرور کرنی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے ڈیجیٹل ایسٹس کی دنیا کے اندر میرے خیال ٹائمنگ تو بہت غلط ہو گئی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ڈیجیٹل ایسٹس کا جو حال ہوا ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کی حدود و قیود اور جو نظام ہے وہ وضع کر دیا جاتا ہے تو پاکستان کو اس سے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 جملے جو پچھلی بات آدمی رہ گئی وہ پہلے مکمل کر لیں. جی, تو میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ پچھلے 6 برسوں میں ہماری جو امپورٹس ہیں وہ 345 ارب ڈالر کی ہیں اور ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ 161 ارب ڈالر کی ہیں, 161 بلین ڈالر, یعنی 1.5 گنا سے زیادہ. تو یہ تو صورتحال تباہی کا نسخہ ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے 163 ارب ڈالر 163 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز منگا لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز ہماری برآمدات سے زیادہ ہیں. اور پہلے شاید کچھ کنفیوژن تھا, اس کو بھی واضح کر دوں کہ بھارت کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ 124 ارب ڈالر ہیں اور ان کی برآمدات جو ہیں وہ 777 ارب ڈالر ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کی برآمدات ریمیٹنسز سے 6 گنا زیادہ ہیں. تو اگر ہم 6 گنا کے بجائے دگنا ہی کر لیتے تو برآمدات دگنی کر لیتے, ریمیٹنس سے 6 گنا نہ کرتے تو بھی ہماری قسمت بدل جاتی. لیکن ہم تو برآمدات کے بجائے ہم فوکس جو ہے وہ ریمیٹنسز پر ہے اور وہ بھی 111.4 سے. یہ تباہی کا نسخہ ہے نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ بڑا عام ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, آبجیکٹیوز کیا ہیں. مثال کے طور پر کیا پاکستان میں جو پراپرٹیز ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز حکومت کے پاس نہیں ہیں؟ کیا بینکوں میں جو لوگوں کے کھاتے ہیں بڑے بڑے اس کی ڈیٹیلز حکومت کے پاس نہیں ہیں؟ تو کیا وہ جو چوری کی چیزیں ہیں جو آلریڈی ہمارے ریکارڈ پہ موجود ہیں وہ اس میں جو ہے نا ڈیجیٹلائزیشن بھی ہو چکا ہے, کیا اس میں آپ نے کسی کو فائدہ اٹھایا؟ کیا یہ جو بینکوں میں ڈپازٹ ہیں اس پر وہ ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پراپرٹیز کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو کیا سارا پراپرٹی کا ریکارڈ حکومت کے پاس نہیں ہے؟ تو اس پر ٹیکس لے لیا ہے آپ نے اس کو. تو کیا یہ فائدہ اٹھانے کے بجائے یہ جو پھول پتیوں کی بات کی جاتی ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایشوز کو جو ہے نا وہ سائڈ لائن کیا جائے اصل پر اور توجہ کا ہٹا دی جائے. تو کبھی بحران جب آتا ہے تبھی وہی اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ فائدہ جو ہے پہلے بات ہوئی کہ جناب بینکوں کے پھنسے ہوئے قرضے بڑھ گئے تو قانون آ گیا کہ ان کو قرضوں کو معاف کر دیں. پھر وہ تاجروں کا جو ہے انہوں نے شور مچایا کہ جی ہم یہ کریں گے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ یہ برات لے لیں. تو پہلے تو نیت ٹھیک کریں کہ آپ اگر جو ریکارڈ پر موجود ہے جو آپ اس پر اگر آپ ٹیکس نہیں لیتے تو کیا فائدہ اٹھائیں گے, مجھے آپ یہ بتا دیا جائے. اس لیے کہ ٹیکس ایمنسٹری جب آئی تھی, جب کہا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس ساری تفصیلات موجود ہیں, یہ ان کی آئندہ نسلیں بھی روئیں گی جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس کے بعد دوسری ایمنسٹری آ گئی اور آج تک وہ آ رہی ہے, کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ جنہوں نے ٹیکس ایمنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا, ان کے پاس چوری کا پیسہ ہے, اسمگلنگ کا پیسہ ہے, ڈرگس کا پیسہ ہے, ان کو کھلی چھٹی ہے اور وہ 111.4 کے تحت اس کو جو ہے وہ وائٹ کر رہے ہیں. پراپرٹی میں لگا کے 20 کروڑ کی پراپرٹی 6 کروڑ میں بکتی ہے, وہ 14 کروڑ کو وائٹ کر رہے ہیں. تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ بہت اچھی چیزیں ہونا چاہیے. پہلے تو آپ کی نیت ٹھیک ہو کہ آپ نے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, اشرافیہ کو نظر انداز کرنا ہے. تو جس ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن آج یہ کل میں اپروو ہونے والی ہیں اس میں بھی مافیا کو فائدہ پہنچایا جائے گا. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں. جب آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کرنا, جب آپ نے بینکوں کے ڈپازٹس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ٹیکس لگایا تھا تو یہ کہا تھا کہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کس کے کتنے ڈپازٹ ہیں, ہم اس کو پکڑ لیں گے. جب آپ نے جی ایس ٹی 18% لگایا تھا تو ہم پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے, ہم اس کو پکڑ لیں گے. بجلی کے بل پہ لگایا تو کیا پکڑا؟ تو اگر یہ سب نہیں کرنا
اور اس کے بعد آپ نے ثبوت بھی دے دیا کہ IMF سے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکس اور GDP کا تناسب 2027 میں 13.5% ہوگا، جبکہ ماضی میں 14.4 تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2027 تک آپ نے ڈیجیٹلائزیشن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، پراپرٹی والوں کو آپ نے نہیں پکڑنا ہے اور چوری کرنے والوں کو نہیں پکڑنا۔ یہ تو ثابت ہے، اگر یہ کرنا تھا تو پھر وہ 13.5 کا ٹارگیٹ کیوں ہے، جبکہ ماضی میں 14.4 رہ چکا تھا؟ تو آپ تو ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھا رہے۔ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جی 15,000 ارب روپیہ سالانہ FBR کم وصول کر رہا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی 2027 تک بھی ہم وصول نہیں کریں گے۔ تو مقصد اگر ٹیکس کی وصولی نہیں ہے، معیشت کو دستاویزی بنانا نہیں ہے، کالے دھن کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، تو یہ تو پھول پتیاں ہیں۔ مجھے یاد ہے شوکت عزیز نے کہا تھا کہ اس وقت زیادہ ماڈرن زمانہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمپیوٹرز کی مدد سے جو ہے وہ چوری کے پیسے کو پکڑ کے معیشت کو دستاویزی بنائیں گے۔ اب نئے نئے لفظ آ گئے، لیکن یہ 2001 سے ہم سن رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ اگلے برسوں میں بھی یہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سیاسی عزم نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس کی وصولی بڑھانے کے بجائے، بچتیں بڑھانے کے بجائے قرضے لیں گے، امداد لیں گے، نجکاری کریں گے، ری شیڈولنگ کریں گے، رول اوورز کریں گے، جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شاہانہ اخراجات میں کمی کرنے کے بجائے تعلیم کا بجٹ کم کریں گے، صحت کا بجٹ کم کریں گے، ترقیاتی اخراجات کا بجٹ کم کریں گے، جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لیے ہم شرح سود بڑھائیں گے، کم کریں گے، لیکن اس کا نقصان جو ہوگا ڈپوزیٹر کو پہنچائیں گے، کروڑوں لوگوں کو پہنچائیں گے تاکہ بچتیں نہ بڑھیں۔ تو اگر یہ سوچ ہے، اور 9 کروڑ لوگ جو بیچارے موبائل پر ٹیکس دے رہے ہیں، پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، ہاؤس وائف ہیں، جن کی آمدنی بیچاروں کی نہیں ہے، ان پر بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں، جو چھوٹا موٹا پیسہ ڈپوزٹ رکھتے ہیں خواتین یا دوسرے لوگ جن کا 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ ہے، اس پہ تو 6 لاکھ کی آمدنی نہیں ہے، اس پہ بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں۔ تو یہ استحصالی نظام کو جب ختم نہیں کرنا چاہتے تو نئے نئے ایشوز لے آتے ہیں تاکہ یہ ایشوز پیچھے چلے جائیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو تباہی بربادی ہم کرنا چاہتے ہیں، عوام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، عوام کو بھی ہوش نہیں ہے، تنخواہ دار طبقوں کو بھی ہوش نہیں ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی میرے اکاؤنٹ پہ تو اتنا ڈپوزٹ وہ گر گیا، وہ باتیں کرتے رہتے ہیں جناب کہ ہم سے ٹیکس لے لیا۔ بھائی آپ سے ٹیکس تو دیا، ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اسی کے ساتھ جوڑ کر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں جو شرح نمو کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ سم تھنگ بٹوین 6%، 6 point something percent in case the economy does not perform well, and if it performs well then 7 point something percent. تو اس کے کمپیریزن میں پاکستان کے اندر جو ہم نے شرح نمو کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ علی ناصر صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1980 سے 2018 تک 38 سال ہیں، ان 38 برسوں میں ہماری جو سالانہ اوسط شرح نمو رہی ہے وہ 4.7% رہی ہے، جو بھارت سے بھی کم ہے، بنگلہ دیش سے بھی کم ہے، سری لنکا سے بھی کم ہے۔ یہ جو 5 سال گزرے ہیں ابھی، اس میں آپ کی اوسط شرح نمو رہی ہے 2.5%، اور 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آبادی بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو معیشت کو گرو کرنا ہے، برآمدات بڑھانا ہے، غربت کم کرنا ہے، بے روزگاری کم کرنی ہے، تو 5 سے 6%، اگر 7 نہیں کرتے تو کم سے کم 5 سے 6% تو کریں۔ آپ نے تو 5 سال میں 2.5% کی ہے۔ اس سال جو ہدف رکھا تھا میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم چاہتے کہ ہدف رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے برآمدات کا ہدف رکھا ہے $60 ارب کا لے جانے کا۔ میں ایک فیگر کو دینا چاہتا ہوں، حکومت اس کو چیلنج کر دے۔ 2014 سے 2024 تک ہماری برآمدات میں اضافہ ہوئے $5.7 ارب، یعنی $6 ارب سے کم اضافہ 10 برسوں میں۔ اب آپ اس کو دگنا کرنا ہدف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیں، $120 ارب کا بھی رکھ لیں۔ ہوگا کیا؟ جب آپ نے حاصل ہی نہیں کرنا ہے تو ہر سال خرابیوں کو پیچھے ڈالنے کے لیے کچھ ٹارگیٹس، کچھ خوشنما الفاظ، کچھ غربت پر قابو پا کے دودھ اور شہد کی ندیاں بہانا، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر مجھے بتائیں ہوا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ جب آپ کے اہداف 2027 کا ٹیکس GDP 13% ہے تو کیا آپ 26 ملین بچوں کو اسکول بھیج دیں گے جو اسکول نہیں جا رہے؟ کیا آپ اپنے ملک کے ہر شہری کو صاف پانی فراہم کر دیں گے؟ کیا آپ اپنے ہر شہری کو علاج معالجے کی سہولیت دے دیں گے؟ اس کو کیا ملا زندگی میں؟ تو مجھے تو خوف یہ ہے کہ یہ جو کروڑ لوگ ہیں جن کے بچے اسکول نہیں جا رہے، علاج معالجہ نہیں مل رہا،
بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتے، وہ ملک کے مستقبل سے مایوس ہے، اپنے مستقبل سے مایوس ہے، اور اس کا خطرہ ملک کی سلامتی کو پہنچے گا۔ اشرافیہ جو ہے لوٹ مار کر لے، لیکن ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ خدا نخواستہ اگر وہ بات بڑھ گئی اور یہ لوگ بالکل مایوس ہو کے بدل ہو گئے تو دشمنوں کو بھی موقع ملے گا کہ اس ملک کے عوام ہی اپنے ملک سے مایوس ہیں، تو پھر دہشت گردی کی وارداتیں کون روکے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا۔ تو آپ ابھی تک کہیں نہیں ہے کہ عوام کے لیے کوئی بڑی چیز کینے والی ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو سب کچھ چل رہے ہیں سیاست دان، اس میں کہاں ہے کہ تعلیم کا بجٹ کیا ہوگا؟ اس میں تو اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں، میرے بیل کا کیا ہوگا، میرے مقدمات کا کیا ہوگا، میرے لوگوں کو کب چھوڑا جائے گا؟ ارے بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ جن کے ووٹوں سے آپ آئے ہیں ان کے لیے آپ نے مطالبہ تعلیم کا، صحت کا، صاف پانی کی فراہمی کا، علاج معالجے کا، ان کی آمدنی کم ہو رہی ہے اس کا رکھا، وہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتے کہ کروڑوں لوگوں کے ڈپازٹس جو ہیں ان کے منافع آدھا رہ گیا جن سے۔ یہ بہت سنگین بات ہے، بہت سنگین بات ہے۔ 9 کروڑ لوگوں سے آپ موبائل پر ٹیکس لے رہے ہیں جن کی آمدنی نہیں ہے، بہت سنگین بات ہے۔ تو نہ میڈیا بہت زیادہ بات کرتا ہے معذرت کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں کرتا، نہیں اب تو بالکل ہی نہیں کر سکیں گے، اب تو پتہ نہیں پھیکا قانون آ گیا ہے، جب سے پھیکا قانون آ گیا ہے تو اب تو ہر بات ہم آپ سے پھیکی ہی کریں گے۔ تو پھر ماضی میں جب نہیں تھا، جب کیا کرتے تھے؟ کیا سپریم کورٹ نے 25A کہا ہے کہ 25A کے تحت ہر بچے کو لازمی تو مفت تعلیم دینی ہے 6 سال سے 16 سال تک؟ تو سپریم کورٹ کہہ دیتی، عدالتیں کہہ دیتی، وفاقی شرعی عدالت بیچ میں کود جاتی، اسلامی نظریاتی کونسل کود جاتی، دانشور کود جاتے، وکلا، کوئی نہیں بات کر رہا۔ ہر آدمی اگر یہ سوچ لے گا کہ مجھے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، ذاتی مفادات کا، ملک کے مفادات اس کے بعد ہے، اسلام بھی اس کے بعد ہے، مجھے اپنے مفادات کا دیکھنا ہے۔ اسلامی بینکاری جو ہو رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ سود کے بینچ مارک پر ہو رہی ہے۔ 31 سال سے 1991 سے آج تک فیصلہ نہیں ہوا کہ سود حرام ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارے آئین نے تو یہ کہا ہے کہ ربا حرام ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اب یہ جھگڑا ڈال دیے کہ سود کیا ہے؟ یہ سود کا مسئلہ، ربا اور سود کا مسئلہ عدالتوں میں 1992 سے آج تک پڑا ہوا ہے۔ علماء اس پہ شور کرتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ یہ جو سوچ آ گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے مفادات کا دیکھنا ہے، اسلام کو بھی جو آئین میں ہے کہ ہر قانون جو ہے اسلام کے مطابق ہوگا۔ آرٹیکل 227 ہمارے تو کئی سو قوانین جو اسلام کے خلاف ہیں، کبھی کسی دینی جماعت نے، علماء نے، مفتیوں نے شور اٹھایا کہ بھئی یہ اسلامی بینکاری کا کیا ہو رہا ہے، ربا کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو قوانین اسلام کے خلاف ہیں۔ 227 آرٹیکل آئین کا ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا، جو بن چکے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا۔ تو ارے بھائی تو 700 قوانین پڑھیں، ان پر کر لینا۔ تو اسلام کو بھی ہم نے 4تھے نمبر پہ ڈال دیا۔ مفادات، پراپرٹی، مافیا، ٹیکس کی چوری، اسمگلنگ، ریمیٹنسز، امداد، قرضے، ری شیڈولنگ۔ سعودی عرب سے کہا جی ہمیں اور پیسے دے دیں، ہمارا ریل اوور کر دیں، ہمارا ادھار تیل کر دیں۔ ارے بھائی یہ مستقبل کے لیے خطرات ہیں، دنیا بدل رہی ہے، ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی۔ ٹرمپ کی پالیسیاں آپ کے سامنے ہیں، اسرائیل کو، گریٹر اسرائیل کے لیے اربوں کا جو حال کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بھارت کو اوپر لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو نیا ڈائمنشن انٹر کر دیا نا، ویسے انہوں نے نیا ڈائمنشن یہ انٹر کیا۔ یہ تو اسرائیل کا تصور تو ابھی نسبتاً نیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر تو عیسائی اور مسلمانوں کے درمیانی تگ و دو رہی یہاں پر اس خطے میں، زمین پر، جو کہ اب اسرائیل کہلاتی ہے۔ اس میں کبھی بھی عالم یہود کی حکومت تو تھی نہیں، ہمیشہ سے جو تھی یا تو مسلمان یا پھر عیسائی ان کی آپس میں رہتی تھی۔ میرے خیال اب تاریخ کے کیا پرانے پنے کھولیں، لیکن انہوں نے تو کھول دیا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جگہ پہ تو میں آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ انہوں نے نیا ڈائمنشن انٹر کر دیا۔ نیتن یاہو کی بھی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اگر آپ غور سے پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا نیتن یاہو کی بھی ہوائیاں اڑ گئیں کہ یہ کوئی نئی بات کر دی بالکل نہیں۔ امریکہ فرسٹ نعرہ لگا کے چلے ہیں، امریکہ فرسٹ۔ ہیومن رائٹس کو بھی وہ بھول گئے ہیں، وہ جو ہیلتھ میں جو کمٹمنٹ تھا US ایڈ کا تھا وہ بھی پیچھے ڈال رہے ہیں۔ تو وہ اپنے US ایڈ، وہ اپنے نہیں، لیکن آپ ایک بات مانیں، دیکھیں شاہد حسن صدیقی صاحب انہوں نے ترپ کا پتہ کھیل دیا۔ ان کو 100% پتہ تھا کہ شاید چاہے فلسطینی بھوکے پیاسے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن کوئی بھی مسلمان ملک ان کو اپنے پاس پناہ گزین کے طور پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے میں ٹی وی پر کہہ نہیں سکتا، بھلے سارے لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں گے، لیکن جب بات آئی پناہ گزین لینے کی تو ان کو پتا تھا سب منع کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے یہ ٹی وی پر نہیں کہہ سکتا میں۔
ورنہ یہ پاکستان کے اندر ایک بھونچال سا آ جائے گا. نہیں مگر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ترک کا پتہ کھیل دیا انہوں نے, تمام مسلمان ملک پیچھے ہٹ گئے, نہیں ہم تو نہیں لیں گے منہ پناہ گزر. آپ جو کہہ سکتے ہیں وہ میں بتا دوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1971 میں جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی مشرقی پاکستان میں, آپ تو ان کو نہیں لا رہے تھے, آپ دوسروں کو کیا کہیں گے نا. میرا کہنا یہ کہ مجھے اس خطرے کا احساس ہے. میں تو کہتا ہوں ٹرمپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, اب بتا دیا کہ جی میں تو کسی کو چھوڑوں گا نہیں. تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آج قوم, حکومت, ادارے کہیں کہ اگر ہم سیلف ریلائنس کی طرف نہیں جاتے, اگر ہم امریکی امداد پہ بھروسہ کرتے ہیں, قرضوں پہ, IMF پہ کرتے ہیں, تو مستقبل کے لیے خطرات ہیں. یہ اس نے واضح کر دیا. ہم تو آپ کے پروگرام میں بات کرتے رہے تھے. یہ تو بڑا اچھا موقع ہے. میں تو کہتا ہوں ٹرمپ کا میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آنکھیں کھولنے کا موقع دیا ہے کہ جو برے دن آ سکتے ہیں امریکی امداد پہ بھروسہ کرنے کے. وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے امداد بند کرنی ہے, تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے الحمدللہ, اب ہم اپنی بچتیں بڑھائیں گے, ہم اپنے ٹیکس بڑھائیں گے, ہم اپنے اخراجات کم کریں گے, ہم اپنی امپورٹس کم کریں گے, ہم آج سے اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کریں گے. اگر یہ آپ سبق سیکھ لیں تو ٹرمپ کا جو یہ کارڈ ہے اور یہ جو فیصلہ ہے ایڈ روکنے کا, میں یہ کہتا ہوں یہ پاکستان کے لیے خوش قسمتی کا راستہ کھول سکتا ہے. اسلام نے بھی آپ کو خود انحصاری کا سبق دیا ہے, اس سے سبق لیں, اور اگر نہیں لیتے تو تباہی و بربادی ہے. فیصلہ قوم کو کرنا ہے, فیصلہ دانشوروں کو کرنا ہے, میڈیا کو عوام کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ موقع ہے آج فیصلہ کرنے کی. کس کی گلا میں خیر میں اب کہہ نہیں سکتا نا جب سے یہ نئے قوانین آ گئے, ورنہ پھر میں آپ کو بول دیتا کہ ہم تو عادی ہو گئے بھائی, ہمیں تو نہ ملیں کسی کی امداد تو پھر ہمارا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں آپ نہیں مانتے کیا کہ IMF کے ساتھ ہم نے جو معاملات طے کیے اس سے پہلے ہم اپنے حالات ٹھیک کر سکتے تھے, بچتیں بڑھا سکتے تھے, سرمایہ کاری بڑھا سکتے تھے, لیکن اس کے بجائے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے لیے ہر قسم کی تلخ شرائط ماننے کے بعد IMF سے قرضہ لے لیں, وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا. صحیح بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے, موقع تو پہلے بھی ملا تھا ہمیں, ہم نے کیا نہیں. دیکھیے IMF کے پروگرام میں اب جو جانا ہوگا وہ اجتماعی خودکشی ہوگی. IMF کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کے پروگرام چنگل سے نکل نہ سکیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے, IMF کی جو شرائط ہے, ٹیکسوں کو جو ہدف ہے اور جو 24 پروگرام کر چکے ہیں, یہ پاکستان لے چکا ہے, یہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ امریکہ اب بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کے پروگرام سے, IMF کے پروگرام سے نہ نکلیں, کیونکہ وہ IMF کی پالیسیوں پر امریکہ خود اثر انداز ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ آج سبق نہیں سیکھا کہ 2027 کے بعد IMF کے پاس نہ جانا خودکشی ہوگی, تو یہ جو ہے وہ تباہی کا راستہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں, وفاقی حکومت کی, صوبائی اسمبلیوں کی, پارلیمنٹ کی, صوبائی حکومتوں کی, سب کی یہ ہیں کہ ہم نے 2027 کے بعد پھر IMF کے پاس جانا ہے. لیکن نیو گریڈ گیم اور جو ٹرمپ کی پالیسیز, جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, جو بھارت کو کہا گیا ہے کہ جو وہ ہمارا جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے شور کیا تھا کہ ہم تو وار آن ٹیرر کے پارٹنر ہیں, ان کے الائز تو کبھی تھے ہی نہیں. تو اس خطرے کو کب محسوس کریں گے؟ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس خطرات پر بات کی جائے, حکومت پر دباؤ ڈالا جائے. پاکستان کے بہت کما دیا, بہت لوٹ لیا, بہت پیسہ باہر بھیج دیا, بہت قرضے لے لیے, بہت گورنمنٹ کی توجہ معذرت کے ساتھ اس طرف ہے ہی نہیں. میں نے جہاں تک دیکھا ہے گورنمنٹ نے کوئی کنٹینجنسی پلان نہیں بنایا, کوئی پالیسی سٹڈی نہیں کی, کوئی اسٹریٹجی نہیں ترتیب دی, کچھ بھی نہیں ترتیب دیا. ان کا بس یہی ہے کہ نہیں وہ اس کو نہیں چھڑائیں گے, یا ہاں وہ اس کو چھڑائیں گے, یا وہ بندہ جو ہے جو چھڑانا چاہ رہا ہے وہ اس کا سٹیچر کیا ہے. اس کے علاوہ ان کی کوئی سوچ نہیں ہے. جو کافی عرصے کے بعد بہت ہی جذباتی نوعیت کی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ دنیا حالات بدل رہے ہیں, اور نیا جو ایک کھیل یا نئی بساط یا نئی جو چیس بورڈ ہے, اس پر کون سا پیادہ کہاں چلے گا, اس کے بارے میں ہمیں آج سے سوچنا پڑے گا. لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, بغیر کسی پر تنقید کیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں. ہم نے اس نئی سچویشن کے متعلق کوئی پلاننگ نہیں کی. اس سے نمٹنے کے لیے ہمارا کوئی عمل درآمد کا طریقہ موجود نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں دیکھا یا سنا ہے تو مجھے بھی بتائیں. بدقسمتی سے جو آپ نے کہا ہے وہ صحیح ہے. اشرافیہ کی معیشت, اشرافیہ, ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ کا گٹھ جوڑ, سیاسی مفادات, اقتدار میں آنے کے لیے بیرونی مدد لینا, اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے بیرونی مدد لینا, اقتدار کو طول دینے کے لیے بیرونی مدد لینا, یہ مقاصد ہیں, رہے ہیں. کسی ایک پارٹی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں,
وہ پارٹیاں جو وفاق میں اور صوبوں میں ماضی میں اقتدار میں رہی ہیں، بشمول وہ جو کہ فوجی حکومتیں تھیں، ان سب کا یہی یکساں تھا، لیکن یہ تھا کہ اس وقت ہماری ایک پوزیشن ڈفرینٹ تھی. اب دنیا بدل رہی ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ اکیلے جناب. معیشت دان ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اٹ پٹو تو اندر سے ایک نام نہاد معیشت دان نکل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ تمام معیشت دان اس موضوع پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہ تو وہی جواب دیں گے جو کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کر رہے یا کچھ کر بھی رہے ہوں گے. ان کو شاید ان کی بات کو اتنا پروجیکٹ نہیں، لیکن یہ تو دیوار پہ لکھی لکھائی ہے. آپ کو پتہ ہے انگریزی کے اندر یہی کہتے ہیں دیوار پہ لکھائی. تو یہ تو دیوار پہ لکھائی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا. اصل میں جو سمجھا ہوں، میرا بعض اوقات تبادلہ خیال ہوا ہے بڑے بڑے علماء سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک بات بتا دی، اب لوگ خود غور کریں. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بڑی واضح مثال دی، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا. ہمیں پتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ربا جو ہے وہ حرام ہے. کسی پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ربا حرام ہے، سود بھی حرام ہے. لیکن 22 سال سے ایک قانون چل رہا ہے کہ ملک میں سودی بینکس بھی ہیں اور جو اپنے آپ کو اسلامی بینک کہتے ہیں وہ بھی ہیں. لیکن قانون میں یہ لکھا ہے، اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ کو لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو سودی بینکوں کے پاس جائیں، چاہیں تو وہ اسلامی بینکوں کے پاس جائیں. میں تو ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر رہا نیگیٹو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ سود آج سے حرام ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہہ دیا کہ آج کے بعد سودی کاروبار باطل، میں نے اپنے چچا کا جو ہے وہ سود معاف کر دیا ہے، تو کسی کو کیا اختیار ہے، حکومت کو یا علماء کو یا مفتیوں کو یا اسٹیٹ بینک کو یا جو ہے سپریم کورٹ کو یہ کہے کہ جناب آپ چاہیں تو سودی بینکوں سے کاروبار کریں، آپ چاہیں تو اسلامی بینکوں سے کریں. یہ غیر اسلامی ہے. ہمارے علماء تو اس پہ بھی نہیں بول رہے، تو میں کیا بات کروں. نہیں، لیکن جو قرآن یہ کا تو فیصلہ ہے نا. ظاہری بات ہے، وہ تو ایک بحث ایسی ہے کہ میرا فہم نہیں ہے اتنا کہ میں کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں. لیکن یہ کہ آپ کی بات کے ساتھ ظاہری بات ہے ہر ذی شعور مسلمان جو ہے وہ آپ کی بات کو سمجھ پا رہا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جن حالات و واقعات کا آپ نے بین الاقوامی سطح پر ذکر کیا کہ اس وقت انٹرنیشنلی جس طرح سے گلوبل سچویشن چینج ہو گئی ہے اور جو بساط اور چیس بورڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اس کے ریئیکشن میں جو کچھ آنا چاہیے ہمارے انٹلیکچوئلز کی جانب سے وہ نہیں آ رہا، یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. جی بالکل. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ امریکی سفیر نے یہاں کہا ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تو پھر سوورنٹی تو نہیں رہی نا آپ کی. مجھے پتا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے کہا تھا کہ یہ جو صدر صاحب ہیں پاکستان کی پرانی میں بات کر رہا ہوں، ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ 15 دن کے بعد یہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ہم نے تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا. تو جب ہمیں پتا ہے کہ امریکن ایڈ ملے گی، IMF سے قرضہ ملے گا، تو صنعت کاروں کو فائدہ ہوگا، تاجروں کو فائدہ ہوگا، تو حکمرانوں کو فائدہ ہوگا، پارلیمنٹ کو فائدہ ہوگا، امریکن ایڈ ملے گی. تو یہ جو مفادات ہیں، جیسے اب آپ نے $130 ارب کا نقصان اٹھا لیا وارن ٹیرر میں، 90,000 آدمی ہمارے شہید ہو گئے، جس میں فوجی بھی ہیں، سویلینز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں. ہم تو اس کے بعد بھی جو ہے یہ نہیں سمجھے کہ ہمیں طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے لوگوں کے دل و دماغ جیتنے ہیں، ورنہ باہر سے دشمن آ کے پاکستان میں ٹیررسٹ کاروائیاں کرتے رہیں گے. دل و دماغ جیتنا واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم بیرونی دشمنوں سے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو اس پہ بھی بات نہیں کرتے. تو ذاتی مفادات اتنے غالب آ چکے ہیں سیاستدان سمیت ہر لوگوں کے اوپر کہ تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، دعا بھی کریں اور یہ بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ سنت یہ ہے کہ پھر وہ رسی کھینچ بھی لیتا ہے. قرآن میں یہ باتیں کہی گئی ہیں. میں تو اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آج کل دولت کے اقتدار کے وجہ لوٹ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ قدرت ہمیشہ ہی ان کو موقع دے گی. ممکن ہے کہ ان کو پھر جو ہے، مجھے پتا ہے کہ ایک ملک میں نوٹس لوگوں نے جائے تھے، چوری کے پیسے کے حالات بدل گئے تھے. تو یہ حالات محفوظ نہیں رہیں گے، کوئی بھی محفوظ نہیں اچھا، رہے گا. لیکن آپ کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ ملک کے اندر زرعی انکم ٹیکس لگ جائے، تو اب آپ کو تو بڑی خوشی محسوس ہوئی ہوگی جب آپ نے خبر دیکھی ہوگی. تو لگا کہاں ہے؟ یہ آپ دیکھتے جائیے کہ یہ کتنی وصولی ہوگی، آپ دیکھ لیجیے گا جب ہوگی. تو دیکھیے یہ بھی کھیل ہے. زرعی انکم ٹیکس پہلے بھی لگا ہوا تھا، ابھی بھی لگا ہوا ہے. تو آپ نے کہاں ٹیکس GDP پہ بڑھایا ہے؟ کتنی وصولی ہوگی یہ بتائیے کہ GDP کا جو ہمارا شیئر ہے زراعت کا
کیا اتنی وصولی ہوگی؟ یہ تو اگر یہ نہیں کرتے تو آپ کو قسط نہیں ملتی، اور قسط نہیں ملتی تو آپ قرضے ادا نہیں کر سکتے تھے. یہ تو مجبوری میں کیا گیا ہے. لیکن اس میں بھی جو الفاظ مجھے نظر آ رہے ہیں، مسئلہ ہوگا کتنی وصولی ہوتی ہے، یہ فیصلہ وقت کرے گا. لیکن نظر مجھے آ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ وصولی نہیں ہوگی. یہ اس بات کے اوپر ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ اختلاف کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ تو بہت سارے ماہرین کہہ چکے ہیں کہ وصولی جو ہے اس کے متعلق یا محصولات کے متعلق. تو آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین وی میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.